मेरा नाम आसमा है और मैं पंजाब से तल्लक रखती हूँ और पढ़ाई के सिलसिले में लंदन में मुकीम हूँ। मैं यहाँ अपने भाई के साथ एक 3 कमरों के फ्लैट में रहती हूँ, जहाँ मेरे भाई अदनान के साथ उसका एक दोस्त माजिद भी रहता है। मेरा भाई गुज़िश्ता 4 साल से लंदन में मुकीम है, जबकि उसका दोस्त भी 4 साल से इसी के साथ इसी फ्लैट में रहता है। मैं 1 साल पहले यहाँ आई हूँ और मैं यहाँ रहती हूँ। मैं 5 फुट 5 इंच कद की मालक, नीली आंखों और ब्राउन बालों वाली 19 साल की एक खूबसूरत लड़की हूँ। पाकिस्तान में एक एजुकेशन कॉलेज में पढ़ती थी, जहाँ मेरी क्लास फेलोज़ और कॉलेज के दूसरे लड़के मुझ पर अक्सर लाइन मारते थे, लेकिन मैंने कभी किसी पर ध्यान नहीं दिया। इसी दौरान मेरा एडमिशन लंदन के एक कॉलेज में हो गया और मैं यहाँ आ गई। जब मेरा भाई अदनान पहले से मौजूद था, मैं चाहती थी कि मैं अपने भाई से अलहदा रहूँ, लेकिन मुझे मेरे घर वालों ने यहाँ आने की इजाज़त ही इसी शर्त पर दी कि मैं अपने भाई के साथ रहूँगी। मैं यहाँ आई तो मेरे भाई का दोस्त माजिद, 5 फुट 10 इंच कद वाला, सांवले रंग का, स्मार्ट जिस्म का ये नौजवान तकरीबन 25 साल की उम्र का होगा। गज़ब का खूबसूरत था ये लड़का। हमेशा मुझसे दूर रहने की कोशिश करता। दूसरे पाकिस्तानी लड़कों की तरह इसने कभी भी मुझसे ज़्यादा फ्री होने की कोशिश नहीं की, बल्कि मतलब की बात भी वो मुझसे कभी कभार ही करता और इसी वक्त घर आता जब मेरा भाई भी मौजूद होता। और कभी ऐसा मौका आता कि मैं घर में अकेली होती तो माजिद भी घर से बाहर चला जाता और उस वक्त वापस आता जब अदनान घर आ जाता। मैंने कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार कतरा जाता और मुझे नज़रअंदाज कर जाता, जैसा कि इसके साथ किसी ने बात ही ना की हो। जैसे जैसे वो मुझे नज़रअंदाज करता, मुझ में उसे पाने की ख्वाहिश बढ़ती जाती। मुझे उस बात का भी खदशा रहता कि मैं अगर कभी इसके पास गई और बात की तो ये भाई को ना बता दे, लेकिन इसके बावजूद मैं अक्सर उससे बात कराती रहती। हर बार मुझे नाकामी का सामना करना पड़ता। ये लड़का आज़ाद माहौल में रहने के बावजूद यहाँ की खराफात से दूर था। हालांकि मेरा भाई कई बार बाहर चला जाता, लेकिन माजिद ऐसी तमाम बातों से बहुत दूर था। यही वजह थी कि मैं उसे मन ही मन में चाहने लगी। एक बार जब मैं इसकी तबीयत ख़राब थी और वो दिन भर घर पर ही रहा और मैं अभी जल्दी कॉलेज से वापस आ गई, जबकि मेरा भाई अभी जॉब पर था, मैंने इसके लिए चाय बनाई और इसको पेश की। इसने मेरे हाथ से चाय का कप लिया और खामोशी के साथ बैठकर पीने लगा। मैं भी कप लेकर उसी के कमरे में कुर्सी पर बैठ गई और उसके साथ बातें करने लगी। वो मुझे किसी बात का जवाब देता और किसी पर खामोश रहता। वो मुझे इग्नोर कर रहा था, लेकिन मैं ढीठ बनकर उसके सामने बैठी रही और दिल में सोचा कि देखती हूँ मुझे ये कब तक इग्नोर करता है। बातों के दौरान मैंने इससे ये पूछ ही लिया कि वो ये इग्नोर क्यों करता है, तो कहने लगा कि तुम मेरे दोस्त की बहन हो और मेरे ख्याल में दोस्त की बहन अपनी बहन के बराबर होती है। मैंने उससे कहा कि दोस्त की बहन दोस्त भी तो हो सकती है, तो खामोश हो गया। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें चाहती हूँ और तुमको हासिल करके रहूँगी, तो कहने लगा आसमा ये बात ठीक नहीं। अगर तुम्हारे भाई को मालूम हो गया तो वह तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, बल्कि सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल देगा। मैं नहीं चाहता कि हमारी दोस्ती में दरार आए। तो मैंने उसको कहा तुम इसकी फ़िक्र ना करो, ये बात मुझ पर छोड़ दो। इस रोज़ मुझे काफ़ी हद तक कामयाबी हुई। मुझे लगा कि उसके अंदर भी दिल है और मैं इसके दिल तक पहुंच सकती हूं। अब मुझे इसके दिल में खदशात को दूर करना था। खैर, इसी तरह वक्त गुजरता गया और अगले 2 हफ्ते तक मुझे मज़ीद कोई कामयाबी ना मिल सकी। उसी दौरान मेरे भाई को रात के वक्त एक जॉब मिल गई, जहां पहले वाली जॉब से डबल तनख्वाह थी। मैंने भाई से बात की वो ये जॉब ना करे, मैं रात के वक्त घर में अकेली होंगी। तो कहने लगा अकेली क्यों, माजिद भी तो घर में ही होता है। माजिद भी इस वक्त हमारे पास ही मौजूद था। मैंने उस वक्त भाई से कहा कि माजिद तो ऐसे होता है जैसे घर में कोई है ही नहीं। आप होते हैं तो मुझे अकेलेपन का एहसास नहीं होता। आपके साथ बातें भी कर लेती हूँ, लेकिन माजिद तो मुझसे बात करने से भी दौड़ता है। मेरी बात सुनकर अदनान भाई हंसने लगे और मुखातब करके माजिद को कहने लगे क्यों माजिद, क्या बात है, आसमा तुम्हारी शिकायत कर रही है। तो माजिद ने एक बार नज़र उठाकर पहले अदनान फिर मेरी तरफ देखा और फिर अपने लैपटॉप पर निगाहें मरकूज़ कर ली। मैंने कहा कि ये तो ऐसे मुझसे भागते हैं जैसे मैं इनको खा जाऊंगी। 6 माह हो गए माजिद ने मुझसे कभी बराह रास्त बात नहीं की और आप कहते हैं कि मुझे अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। मैंने मज़ीद कहा कि अदनान भाई, जब कभी आप घर ना हो
اور ماجد گھر آ جائیں اور گھر میں آپ کو نہ پا کر یہ تو باہر نکل جاتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے اگر آپ نے نائٹ ڈیوٹی والی جاب شروع کر لی تو یہ بھی گھر نہیں آیا کریں گے۔ میری بات سن کر بھائی ہنسنے لگے اور ماجد کو ایک بار پھر مخاطب ہو کر کہنے لگے، ماجد کیا یہ سچ کہہ رہی ہے؟ تو اس نے ایک بار پھر اپنا سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور کچھ کہنے ہی والا تھا کہ عدنان بھائی بول پڑے اور کہنے لگے، ماجد مجھے تم پر اور آسمہ دونوں پر اعتماد ہے۔ میرا خیال ہے کہ میری عدم موجودگی میں آئندہ آسمہ کو اکیلے پن کا احساس نہیں ہوگا۔ عدنان بھائی کی بات سن کر ماجد بولا کہ عدنان اصل میں اس نے اپنی بات شروع ہی کی تھی کہ عدنان بھائی پھر بول پڑے، بس اب یہ ٹاپک بند کرو اور آسمہ جاؤ چائے بنا کر لاؤ۔ میں اٹھ کر کچن میں چلی گئی، واپس آئی تو کمرے کا ماحول تبدیل ہو گیا تھا اور دونوں کہکے لگا کر ہنس رہے تھے۔ میں چائے کی ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوئی اور ساتھ میں ہم لوگ چائے بھی پیتے رہے۔ اس دوران میں نے نوٹ کیا کہ ماجد بات کرتے کرتے چور آنکھوں سے مجھے دیکھتا ہے اور پھر مجھ سے نظریں ملتے ہی نگاہ دوسری طرف کر لیتا ہے، جس پر مجھے خوشی محسوس ہوئی کہ آخرکار مجھے کامیابی مل رہی ہے۔ میرا خیال میں یہ پہلی بار تھا کہ ماجد میری طرف نظر اٹھا کر دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو مجھ سے بات بھی نہیں کرتا تھا تو اپنی نظریں نیچی رکھتا تھا۔ بھائی نے ماجد سے کہا، کل سے تم اپنی جاب پر جاتے ہوئے آسمہ کو اس کے کالج ڈراپ کر دیا کرنا اور واپسی پہ یہ خود لوکل آ جایا کرے گی۔ میں رات کو ڈیوٹی پر ہوا کروں گا، تم اس کا خیال رکھنا مجھے کوئی شکایت نہ ملے، اور آسمہ تم بھی ماجد کو زیادہ تنگ نہ کرنا ورنہ تمہاری بھی خیر نہیں۔ اگلے روز صبح ناشتہ کرنے کے بعد ماجد جاب پر جانے لگا تو میں جلدی سے اس کی گاڑی کا فرنٹ دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور ایک نظر مجھے دیکھ کر گاڑی چلانے لگا۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے خاموش تھا۔ میں نے بات شروع کی اور کہنے لگی، ماجد آپ جتنا دور بھاگو گے میں اتنا ہی آپ کے پاس آؤں گی، اور میں نے کہا کہ میں تم کو پسند کرتی ہوں اور تم کو حاصل کر کے رہوں گی۔ وہ میری باتیں خاموشی سے سنتا رہا اور مجھے کالج کے باہر ڈراپ کر کے چلا گیا۔ دوپہر کو میں گھر آئی تو عدنان بھائی سو رہے تھے۔ میں نے کپڑے مشین میں ڈال کر دھوئے اور ٹی وی لگا کر دیکھنے لگی۔ شام کو ماجد آئے تو میں نے ان کی بھی چائے پیش کی۔ اتنے میں عدنان بھائی بھی اٹھ گئے اور جاب پر جانے کے لیے تیار ہونے لگے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آج رات کے کھانے کا کیا موڈ ہے تو عدنان بھائی کہنے لگے، میں تو جاب پر ہوں گا، بہتر ہے جب تک میری رات کی جاب ہے آپ لوگ باہر سے ہی کھانا کھا لیا کرنا۔ میں یہ بات سن کر اچھل پڑی کہ ماجد کے ساتھ میں پہلی بار آج آؤٹنگ اور ہوٹلنگ کے لیے جاؤں گی۔ بھائی کی جاب پر جانے کے بعد میں ٹی وی دیکھتی رہی جبکہ ماجد اپنا لیپ ٹاپ لے کر اپنے کمرے میں گھس گیا۔ رات کو 10 بجے تو میں ماجد کے کمرے کا دروازہ لاک کیے بغیر کھولا اور ان سے کہا کہ آج کیا آپ نے بھوک ہڑتال کر رکھی ہے؟ اگر ایسا ہے ابھی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ کو کچھ نہیں کھانا تو مجھے تو بھوکا نہ رکھیں۔ میری بات سن کر ماجد مسکرائے اور اپنے لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھ کر اٹھ گئے اور کہنے لگے، تم آدھا گھنٹہ مزید انتظار کرو، میں KFC سے کچھ لے کے آتا ہوں۔ میں نے کہا، نہیں آپ گھر کچھ نہ لائیں، میں ابھی آپ کے ساتھ چلوں گی اور باہر ہی کھا کر آئیں گے۔ میری بات سن کر وہ میری طرف دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا چلو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا ٹھہرو میں چینج کر لوں، تو کہنے لگا کیا چینج کرنا ہے، اچھی بھلی تو ہو۔ میں نے اس کی بات سنی اور اس سے کہا کہ اگر آپ کو ٹھیک لگتی ہوں تو ایسے ہی چلی جاتی ہوں ورنہ دوسرے کپڑے پہن لیتی ہوں۔ اس نے میری بات انسنی کر دی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے ہی باہر آ گئی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس نے گاڑی چلا دی اور خاموشی سے ڈرائیونگ کرتا رہا۔ میں نے اس خاموشی کو توڑا اور اس سے پوچھا کہ آپ مجھے جان بوجھ کر اگنور کیوں کرتے ہو؟ کیا میں آپ کو اچھی نہیں لگتی یا مجھ میں کوئی کمی ہے؟ آسمہ میری بات سنو، اگر تم نے آئندہ ایسی بات کی تو میں تمہارے بھائی کو بتا دوں گا، تم چاہے ساری دنیا کو بتا دو۔ میں تم سے اس وقت تک پوچھتی رہوں گی جب تک مجھے میری بات کا جواب نہیں مل جاتا۔ آسمہ تم میرے دوست کی بہن ہو اور میرے لیے قابل احترام ہو، تو میں کب کہہ رہی ہوں کہ میں تمہارے دوست کی بہن نہیں ہوں؟ کیا دوست کی بہن بھی دوست نہیں بن سکتی؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ اگر تمہارے بھائی کو معلوم ہو گیا تو وہ کیا سوچے گا؟ یہ سب کچھ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ پھر بھی مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ کیوں اچھا نہیں لگتا؟ اس کی کوئی خاص وجہ بھی تو بتاؤ، شاید میں بھی اس کو برا سمجھنے لگوں۔
میں تم سے بحث نہیں کر سکتا، اس نے تنگ آ کر کہا۔ تو پھر میری بات مان لیں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں اور آپ کو حاصل کر کے ہی رہوں گی۔ ہاں، اگر میں آپ کو اچھی نہیں لگتی تو مجھے بتا دیں۔ اس نے KFC کے سامنے گاڑی کھڑی کی اور خود دروازہ کھول کے باہر نکل گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ 2 حلال برگر لے کے اور کوک لے آیا۔ میں نے اسے کہا کھانا لے کر گھر نہیں جانا، بلکہ یہاں ہی قریب کسی پارک میں چلتے ہیں جہاں بیٹھ کر کھائیں گے۔ وہ میری بات سن کر خاموش رہا اور گاڑی چلانے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے ایک پارک کے سامنے گاڑی کھڑی کر دی اور ہم دونوں نے ایک بینچ پر بیٹھ کر برگر کھایا۔ اس دوران بھی میں نے اس کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ خاموش رہا۔ میں ہمت نہیں ہاری۔ اگلے روز جمعہ کا دن تھا۔ صبح کے وقت جب وہ مجھے کالج چھوڑنے گیا تو راستے میں پھر بات چیت کرنے کی کوشش کی، لیکن حسب معمول مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس دن شام کو جب بھائی جاب پر جانے لگا تو میں نے ان سے کہا، بھائی آج آپ جاب پر نہ جائیں، کیوں؟ خیر تو ہے نا؟ نہیں، ایسے ہی آج میرا آؤٹنگ کے لیے دل کر رہا ہے۔ جب سے لندن آئی ہوں کبھی بھی آپ مجھے آؤٹنگ کے لیے نہیں لے کر گئے۔ میں تو نہیں لے کر جا سکتا، تم ماجد کے ساتھ چلی جانا۔ وہ تو بے ذوق سے بندے ہیں، نہ خود کہیں جاتے ہیں نہ کہیں مجھے لے کر جائیں گے۔ میری بات سن کر عدنان بھائی ہنسنے لگے اور کہنے لگے، نہیں ایسی بات نہیں، وہ ہے تو بہت زیادہ زندہ دل آدمی، لیکن تم سے تھوڑا ریزرو رہتا ہے۔ مجھ سے ریزرو کیوں رہتے ہیں یہ مجھے معلوم نہیں۔ خیر چھوڑے اس بات کو، اگر آپ مجھے لے جا سکتے ہیں تو لے جائیں۔ وہ مجھے نہیں لے کر جائیں گے۔ اگر ان کو ساتھ جانے کے لیے کہنا ہے تو صاف صاف کہہ دیں کہ میں نہ جاؤں۔ نہیں ایسی بات نہیں، تم اس کو کہہ دینا تم کو لے جائے گا۔ وہ نہیں مانیں گے، آپ خود ان کو کہہ دیں تو شاید آپ کی بات مان لیں۔ ٹھیک ہے، اس وقت تو وہ جاب پر مصروف ہوگا، جب آئے گا تو میری فون پہ بات کروا دینا، میں اس کو کہہ دوں گا۔ بھائی کی بات سن کر میں خوش ہو گئی۔ میرا پلان کامیاب ہو گیا تھا۔ بھائی چلے گئے تو میں نے اٹھ کر فریش ہو کر بلو جینز کے ساتھ وائٹ ٹی شرٹ پہن لی اور ہلکا سا میک اپ کر کے تیار ہو گئی۔ میں نے آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھا تو میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں جب سے لندن میں آئی تھی آج پہلی بار میں نے میک اپ کیا تھا۔ حالانکہ میرے پاس میک اپ کا سامان موجود تھا، لیکن میں کبھی کبھار تیار نہیں ہوئی۔ تیار ہونے کے بعد میں ماجد کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو اس نے مجھے دیکھا اور ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر رہ گیا، لیکن وہ دوسرے ہی لمحے سنبھل گیا اور اندر داخل ہو گیا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور اندر آ کر اس کے لیے چائے بنائی۔ چائے کے بعد میں نے اسے کہا، ماجد آج کہیں آؤٹنگ کے لیے نہ جائیں؟ اس نے مجھے بغیر دیکھے ہوئے کہا، میں نہیں جا سکتا، اگر جانا ہے تو عدنان سے کہہ دینا وہ لے کر چلا جائے۔ میں نے بھائی سے پوچھ لیا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے ساتھ چلی جاؤں۔ مجھے اس نے کہا نہیں، آپ ان سے فون پر بات کر لیں۔ میں نہیں کرتا اس سے بات، اور نہ ہی تم کو لے کر جاؤں گا۔ میں نے ماجد کی بات سنی اور اپنے بھائی کو فون ملایا۔ جب بیل گئی تو میں نے فون ماجد کو پکڑا دیا۔ یہ کیا ہے، بھائی سے بات کر لیں۔ نہیں میں نہیں کرتا، اس نے فون میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں نے فون پکڑ لیا اور جیسے ہی بھائی نے فون اٹھایا میں نے رونے والے انداز میں کہا، بھائی میں نے کیا کہا تھا؟ ماجد مجھے نہیں لے کر جائیں گے، آپ خود ہی مجھے انکار کر دیتے۔ نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میری بات ماجد سے کرواؤ، وہ آپ سے بات کرنے کو بھی تیار نہیں۔ ٹھیک ہے، میں اسے خود اس کو فون کرتا ہوں۔ بھائی نے فون بند کر دیا۔ اگلے ہی لمحے ماجد کے فون پر بیل ہونے لگی۔ ماجد نے میری طرف غضبناک نگاہوں سے دیکھا اور فون اٹھایا۔ ہیلو، کیا حال ہے؟ کیا میں کیسے لے جا سکتا ہوں اس کو؟ یار میری بات تم سمجھتے کیوں نہیں؟ اچھا اوکے، لے جاتا ہوں۔ دوسری طرف سے بھائی نے نہ جانے ماجد کو کیا کہا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور فون بند کر دیا اور مجھے کہنے لگا، ٹھیک ہے لیکن جانا کہاں ہے؟ کسی ہوٹل پہ چلتے ہیں۔ نہیں میں تم کو ہوٹل نہیں لے جا سکتا۔ نہیں جانا تو میں پھر بھائی سے بات کرتی ہوں۔ ایک تو تم بھائی کی دھمکی بہت دیتی ہو، تمہارا بھائی مجھ پر DCO تو نہیں لگا ہوا، میں اس کے ڈر سے تمہاری ہر جائز ناجائز بات مان لوں۔ تو ٹھیک ہے، آپ بھائی سے بات کر لیں اور ان کو کہہ دیں کہ میں نہیں لے جا سکتا۔ ٹھیک ہے لیکن ایک بات سن لو، وہاں جا کر کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کرنی اور تم تیار ہو جاؤ، میں بھی چینج کر لیتا ہوں۔
मैं तैयार हूँ, आप तैयार हो ले, वैसे इसी तरह भी आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। इसने मेरी तरफ फिर मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखा और अपने कमरे में घुस गया। थोड़ी देर के बाद कपड़े चेंज करके बाहर निकल आया और मुझे कहने लगा, चलो जल्दी करो और वापस भी जल्दी आना। उस वक़्त रात के तकरीबन 9 बज रहे थे। मैं जल्दी से बाहर निकली और गाड़ी में बैठ गई। उसने दरवाज़ा लॉक किया और गाड़ी में आ बैठा और ड्राइविंग करने लगा। हम लोग लंदन के एक बड़े होटल के बाहर पहुंच गए, जहां उसने एक जगह गाड़ी पार्क की और हम लोग अंदर चले गए। अंदर दाखिल हुए तो अंदर तेज़ इंग्लिश म्यूज़िक चल रहा था। ऐसे ही बैठे रहने के बाद मैंने माजिद से कहा, यहाँ ऐसे ही बैठे रहेंगे या कोई ड्रिंक वगैरह भी लेनी है? मुझे कहने लगा, तुम बैठो, मैं कुछ लेकर आता हूँ। मैंने उससे कहा, नहीं आप बैठें, मैं लेकर आती हूँ। वो उठने लगा, लेकिन मैं उससे पहले ही उठ चुकी थी, जिस पर वो बैठ गया।